अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सूरह आले इमरान पे स्टडी सर्कल जारी है, इसकी 21वीं नशिस्त का हम आगाज़ कर रहे हैं। इसमें इंशाल्लाह जो 17वां रुकू है सूरह आले इमरान का, उसका मुतालिया करेंगे। तिलावत और तर्जुमा पिछली नशिस्त में हमने इसका किया था। इंशाल्लाह आज इसको हम तफहीम कुरान से इसका मुतालिया करेंगे और इसमें जिन नुकात जो भी नुकात यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह, तो उस पर इंशाल्लाह तबादले ख्याल करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं दरख्वास्त करूँगा मुताले का आगाज़ करने के लिए साजिद भाई से कि आप आगाज़ फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई थोड़ा सा बस ये पेज नंबर जो है इसका जी, बता दीजिए जरा। पेज नंबर 297 है। जी 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 ठीक हो। यहाँ पर आप देखेंगे ए लोगों जो ईमान लाए हो, काफिरों की सी बातें ना करो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लोगों जो ईमान लाए हो, काफिरों की सी बातें न करो, जिनके अजीज व क़ारिब अगर कभी सफ़र पर जाते हैं या जंग में शरीक होते हैं और वहाँ किसी हादसे से दो चार हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर वो हमारे पास होते तो ना मारे जाते और ना कत्ल होते। अल्लाह इस किस्म की बातों को इनके दिलों में हसरत व अंदों का सबब बना देता है, वरना दरअसल मारने और जलाने वाला तो अल्लाह ही है और तुम्हारी तमाम हरकत पर वही निगरां है। अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की रहमत और बख्शिश तुम्हारे हिस्से में आएगी। वो उन सारी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है जिन्हें ये लोग जमा करते हैं, और ख्वाह तुम मरो या मारे जाओ, बहरहाल तुम सबको सिमट कर जाना अल्लाह ही की तरफ है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नर्म मिजाज वाक़े हुए हो, वरना अगर कहीं तुम तुंद खो और संगदिल होते तो ये सब तुम्हारे गिर्द और पेश से छट जाते। इनके कसूर माफ़ कर दो, इनके हक में दुआए मग़फ़िरत करो और दीन के काम में इनको भी शरीक मशवरा रखो। फिर जब तुम्हारा आज़म किसी राय पर मुस्तहकम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसी के भरोसे पर काम करते हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो कोई ताकत तुम पर गलबा आने वाली नहीं, तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं, और वो तुम्हें छोड़ दें तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। बस जो सच्चे मोमिन हैं, इनको अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। साजिद भाई, वो हाशिया 113 पीछे रह गया है। ये जो आपने शुरू में पढ़ा था ना कि जी 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 अल्लाह इस किस्म की बातों को उनके लिए दिलों में हसरत और इंदोह का सबब बना देता है। जी जी हाँ। हाशिया नंबर 113। जी यानी ये बातें हकीकत पर मबनी नहीं है। हकीकत तो ये है कि क़ज़ा इलाही किसी के टाले टल नहीं सकती, मगर जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और सब कुछ अपनी तदबीरों ही पर मौकूफ समझते हैं, इनके लिए इस किस्म के क़यासात बस दाग हसरत बनकर रह जाते हैं, और वो हाथ मलते रह जाते हैं कि काश यूं होता या ये हो जाता। किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता कि वो खयानत करे। हाशिया नंबर 114। जिन तीर अंदाजों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ब की हिफाजत के लिए बिठाया था, उन्होंने जब देखा कि दुश्मन का लश्कर लौटा जा रहा है, तो इनको अंदेशा हुआ कि कहीं सारी गनीमत इन्हीं लोगों को न मिल जाए जो इसे लूट रहे हैं, और हम तकसीम के मौके पर महरूम रह जाएं। इसी बिना पर उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी। जंग ख़त्म होने के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए, तो आपने उन लोगों को बुलाकर इस नाफरमानी की वजह दरियाफ़्त की।
انہوں نے جواب میں کچھ عذرات پیش کیے جو نہایت کمزور تھے۔ اس پر حضور نے فرمایا بل ظننتم ان نفعل ولا نقسم لکم، اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا، تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصہ نہیں دیں گے۔ اس آیت کا اشارہ اسی معاملے کی طرف ہے۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری فوج کا کمانڈر خود اللہ کا نبی تھا اور سارے معاملات اس کے ہاتھ میں تھے، تو تمہارے دل میں یہ اندیشہ پیدا کیسے ہوا کہ نبی کے ہاتھ میں تمہارا مفاد محفوظ نہ ہوگا؟ کیا خدا کے پیغمبر سے یہ توقع رکھتے ہو کہ جو مال اس کی نگرانی میں ہو وہ دیانت، امانت اور انصاف کے سوا کسی اور طریقے سے بھی تقسیم ہو سکتا ہے؟ اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی؟ حاشیہ نمبر 115۔ اکابر صحابہ تو خیر حقیقت شناس تھے اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکتے تھے، مگر عام مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جب اللہ کا رسول ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے تو کسی حال میں کفار ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جب احد میں ان کو شکست ہوئی تو ان کی توقعات کو سخت صدمہ پہنچا اور انہوں نے حیران ہو کر پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہوا؟ ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑنے گئے، اس کا وعدہ نصرت ہمارے ساتھ تھا، اس کا رسول خود میدان جنگ میں موجود تھا، اور پھر بھی ہم شکست کھا گئے، اور شکست بھی ان سے جو اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے۔ یہ آیات اسی حیرانی کو دور کرنے کے لیے ارشاد ہوئی ہیں۔ حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ حاشیہ نمبر 116۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، بخلاف اس کے جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور 70 آدمی گرفتار ہو کر آئے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ حاشیہ نمبر 117۔ یعنی یہ تمہاری اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے، تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، بعض کام تقوی کے خلاف کیے، حکم کی خلاف ورزی کی، مال کی طمع میں مبتلا ہوئے، آپس میں نزاع و اختلاف کیا، پھر کیوں پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حاشیہ نمبر 118۔ یعنی اللہ اگر تمہیں فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے تو شکست دلوانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کے جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ حاشیہ نمبر 119۔ عبداللہ بن ابی جب 300 منافقوں کو اپنے ساتھ لے کر راستے سے پلٹنے لگا تو بعض مسلمانوں نے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر اس نے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی،
इसीलिए हम जा रहे हैं, वरना अगर हमें तवक्को होती कि आज जंग होगी तो हम जरूर तुम्हारे साथ चलते। ये बात जब वो कह रहे थे उस वक्त वो ईमान की बनस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब थे। वो अपनी जबानों से वो बातें कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ वो दिलों में छुपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। ये वही लोग हैं जो खुद तो बैठे रहे और इनके जो भाई बंद लड़ने गए और मारे गए, उनके मुतालिक उन्होंने कह दिया कि अगर वो हमारी बात मान लेते तो ना मारे जाते। इनसे कहो अगर तुम अपने इस कौल में सच्चे हो तो खुद तुम्हारी मौत जब आए उसे टाल कर दिखा देना। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं उन्हें मुर्दा न समझो, वो तो हकीकत में जिंदा हैं। हाशिया नंबर 120। तशरीह के लिए मुलाहिजा हो सूरह बकरा हाशिया नंबर 155। मैं खोलता हूँ उसे। जी, सूरह अल बकरा का 155। जी। मौत का लफ्ज, आप शुरू कीजिए। मौत का लफ्ज उसका तसव्वुर इंसान के जहन पर एक हिम्मत शकन असर डालता है। इसलिए इस बात से मना किया गया कि शुहदा फी सबीलिल्लाह को मुर्दा कहा जाए, क्योंकि इससे जमात के लोगों में जज्बा जिहाद व क़िताल और रूह जाफरोशी के सर पड़ जाने का अंदेशा है। इसके बजाय हिदायत की गई कि अहले ईमान अपने जहन में ये तसव्वुर जमाए रखें कि जो शख्स खुदा की राह में जान देता है वो हकीकत में हयात जाविदा पाता है। ये तसव्वुर मुताबिक वाक़या भी है और उससे रूह शुजात भी ताज़ा होती है और ताज़ा रहती है। अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं, जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया है उस पर खुश खुर्रम है। हाशिया नंबर 121। मसनद अहमद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मरवी है जिसका मजमून यह है कि जो शख्स नेक अमल लेकर दुनिया से जाता है उसे अल्लाह के यहाँ इस कदर पुरलुत्फ और पुरकैफ जिंदगी मैसर आती है जिसके बाद वो कभी दुनिया में वापस आने की तमन्ना नहीं करता, मगर शहीद इससे मुस्तस्ना है। वो तमन्ना करता है कि फिर दुनिया में भेजा जाए और फिर उस लज्जत, इस सुरूर और इस नशे से लुत्फ अंदोज हो जो राह खुदा में जान देते वक्त हासिल होता है। और मुतमईन है कि जो अहले ईमान इनके पीछे दुनिया में रह गए हैं और अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, इनके लिए भी किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। वो अल्लाह के इनाम और इसके फजल पर शादा व फरहा है, और इनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह मोमिनों के अजर को ज़ाया नहीं करता। जज़ाकल्लाह खैर साजिद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अब इसकी तिलावत भी की है 70वें रुकू की, इसका तर्जुमा भी हम पढ़ चुके थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको तफहीमुल कुरान से भी मुतालिया कर लिया है। अब इस पर तबादला ख्याल का और इसको समझने का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। और आगाज़ जो है, पहला नुक्ता जिस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह वो कि अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, काफिरों की सी बातें ना करो जिनके अजीज़ो अकारिब अगर कभी सफ़र पर जाते हैं या जंग में शरीक होते हैं और वहाँ किसी हादसे से दो चार हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर वो हमारे पास होते तो ना मारे जाते और ना कत्ल होते। अगर आप गौर करें कि ये वो जुमला है जो कि आम तौर पे जो है हमारी सोसाइटी में भी इस्तेमाल होता है, इस तरह की जो भी कैफियत होती हैं उनमें। तो इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। कोई भाई इस पर बात करना चाहते हैं?
السلام علیکم حامد بھائی، میں تھوڑا سا اس میں کہنا چاہوں گا. جی وعلیکم السلام. حامد قیوم بھائی جی بات کیجیے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اکثر، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ایسے کر لیتے اور ایسے، یہ تو غزوہ احد کا ہے، اگر میں اس کو اپنے زندگی میں ٹرانسلیٹ کروں کہ نارملی ہم یہ اکثر و بیشتر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کاش کہ میں ایسے کر لیتا، کاش کہ میں ایسے کر لیتا. تو یہ جو لفظ ہے نا کاش، یہ ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے چاہا اور ایسے ہو گیا، ہمیں یہ کہنا چاہیے. تو قرآن مجید بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ کہ ہرچے بادہ باد، جب آپ حق کی راہ پہ نکل چکے ہیں تو بس پھر انجام نہیں دیکھنا. کیونکہ اسی آیت میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی، اسی میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ گے، مر جاؤ یا مارے جاؤ گے، تو تمہیں وہ کچھ ملے گا جو ان دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. تو جب ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے راہ حق پہ چلنا ہے یا ہم نے سیدھی راہ پہ چلنا ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ ہم قتل ہو جائیں گے، مارے جائیں گے. بس اس سے زیادہ تو ہمارے ساتھ ہم سے برا کچھ نہیں ہو سکتا نا ہمارے ساتھ. تو اس میں یہ ہے کہ اس کا انجام ہمیں یہ ہوگا کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہوگا. تو یہ مجھے سمجھ آئی اس بات. جزاک اللہ خیر. جی ساجد بھائی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی حامد بھائی، میں تو اصل میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کچھ کہ جنرلی ایسا ہو جاتا ہے بعض دفعہ ہم سے کہ کبھی کسی دوست کے ساتھ کچھ حادثہ ہو جائے، کبھی اپنے کسی عزیز کے ساتھ ہو جائے، تو منہ سے خود بخود ویسے ہی عام حالات میں نکل آتے ہیں یار تم یہ نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا. تو اس صورت میں بھی یہ جیسا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کافروں کسی باتیں نہ کرو، وہ لاگو ہوگا، یا یعنی جہاد اور اس میں اللہ کے دین کی اس میں نہیں نکلتا، لیکن نارمل حالات میں بعض دفعہ بندہ راستہ بھول جاتا ہے، بس چھوٹ جاتی. بھائی تم اگر پہلے اٹھ جاتے تو دیکھو یہ بس نہ جاتی تم سے، فار ایگزامپل، یا کوئی اور اس قسم کی نارمل چیز. بڑے ساری واقعات ہوتے ہیں تو جس میں یہ جہاد کا کانسیپٹ نہیں ہوتا یا دین الہی کی وہ نارمل ایک زندگی کے اندر، تو اس میں بھی یہ اپلیکیبل ہوگا یا نہیں، یہ تھوڑا سا پوچھنا تھا سوال. چلیں آپ کے سوال میں ایک سوال میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں بھی سوال ہی کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں جواب بھائیوں سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جواب دیں جو بھی اس میں سے دینا چاہیں گے انشاءاللہ. سوال اب یہ ہے کہ اب ہم تو یہ بھی سیکھتے ہیں نا کہ بھئی کوئی کام ہوا، کام غلط ہو گیا، ہم کہتے ہیں اب اس پہ ہمیں استغفار کرنا ہے. یعنی کہ استغفار تو یہ ہوتا ہے نا، ہم جائزہ بھی لیتے ہیں نا، کہ ایک کام کرتے ہیں پھر ہم جائزہ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام یہ چیزیں غلط ہو گئی تھی اور اس کو دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ جو لیسن لرن کرتے ہیں اس چیز سے، کیا وہ بھی اسی میں آئے گا؟ اور ساجد بھائی نے جو سوال اٹھایا ہے کیا یہ بھی اسی میں آئے گا؟ مطلب یہ دو سوال اٹھ گئے ہیں، اب اس کا جواب آنا چاہیے. جی حفیظ الرحمان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، اس پہ اگر ہم یوں کہیں وہ چیز اپلیکیبل یہاں کر دیں کہ کوئی بھی ڈیسیشن، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو، ہر پس منظر سے، ہر اینگل سے، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ کہیں بھی کوئی ڈیسیشن ہو. لیکن جب کر لیا ڈیسیشن، پھر توکل، نکل جاؤ اس طرف. پھر جو حالات ہوں تو پھر وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے. اب وہ یہاں پہ یہ پھر کٹ ہو جائے گا کہ یار کاش نہ جاتے. کاش کا مطلب کٹ گیا نا، جب آپ نے 100 مرتبہ سوچا، مشورہ کیا، ڈیسیجن لیا، اب جو آئے گا اس کو آپ نے فیس کرنا ہے. یعنی یہ پھر آپ کے پاس وہ ایکسیپٹنس آ جاتی ہے اس فیصلے کی. میرا خیال یہ ہے کہ پھر وہ توکل، تو یہ توکل ہو جاتی ہے کہ اوکے اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. جی جی جی. کوئی اور بھائی اس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے؟ رضا بھائی آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ایک تو بات جو اس میں یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کی اور اس کی ہے. تو یہ دو چیزیں ویسے ابھی آپ نے مطلب جیسے آپ نے بھی جو سوال کیا ہے تو یہ دو چیزوں میں ہے. اس میں تقدیر کی بھی جو ہے، تقدیر پہ جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. ابھی جیسے ساجد بھائی نے بھی ذکر کیا کہ مطلب اگر وہ کام پورے نہیں کیے ہیں اور پھر بھی وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ غلط آ رہا ہے، جیسے کوئی اٹھا نہیں اپنے وقت کے اوپر اور بس مس ہو گئی، تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مطلب یہ تو لکھا ہی بات اللہ کی مرضی سے. تو وہ میں نے پہلے اپنا عمل نہیں کیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ
کا جو ہے نتیجہ وہ آیا, مطلب غلط آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا, دوسری بات جو ایک آپ ابھی جس سے یہ شروع ہوئی تھی کہ عام طور پر ہم مطلب یہ کہ اپنی کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں کرتے تو یہ نہیں ہوتا یا جو بھی ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک کے جو ہے وہ ایمان کی کہہ لیں یا جو بھی ہے اس کی کمی ہے. مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہی ہاتھ میں ہے, ہم خود کر سکتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہر چیز کا جو نتیجہ ہے. تو اس لیے مطلب اس طرح کی باتیں, اور خاص طور پر یہ کسی کا مطلب مر جانا یا جنگ میں انتقال ہونا یا شہید ہونا یا حادثے سے دو چار ہونا, تو اس میں اگر پہلے سے تمام تدابیر کی ہوئی ہیں اس چیز سے بچنے کی, جیسے جنگ میں بھی جب جا رہے ہیں تو لڑنے کے لیے آپ نے اگر اپنی پوری جو ہے وہ اس کی پروٹیکشنز لے لی ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, اگر موت آنی ہے تو پھر اللہ کی مطلب مرضی ہے, اس سے کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی جو ہیں وہ کر لیے پہلے, اپنی تمام تدابیر جو ہیں وہ جتنی حد بھر پاسبل ہیں, ہر شخص ہر تدبیر کر بھی نہیں سکتا, لیکن جتنی اس کے پاس تدبیر ہو سکتی ہے وہ کرنے کے بعد عمل کرے تو پھر نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے اس میں آتا ہے. بہت بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جواب دیا, بہت اچھا, ماشاءاللہ. جی, خالد محمود بھائی پہلے بات کریں گے, پھر حفیظ الرحمان بھائی. آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے, خالد محمود بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب, جو میں سمجھا ہوں کہ حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو پایا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. جی. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کاش یا کوئی اس طرح کی کوئی بھی بات, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ توکل نہیں ہے جو ہمارا ہونا چاہیے. ٹھیک. درخت سے کوئی پتا بھی جو ہے زمین پہ نہیں گرتا الا کہ اس کو اس کا علم نہ ہو. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. جی, میں یہ سمجھا ہوں. جی, بہت شکریہ. اس کے بعد کس کا ہینڈ ریز تھا؟ ساجد بھائی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس حامد بھائی, میں اپنے سوال کو ہی دہرانا چاہ رہا تھا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ غلطی سے عام معاملات میں اس قسم کے الفاظ اگر نکل جاتے ہیں تو وہ قابل معافی ہیں, یا آپ کا سوال موجود ہے ابھی؟ آپ کا سوال موجود ہے ابھی, وہ آنسر نہیں ہوا ابھی. جی رائٹ. جی, حفیظ الرحمان بھائی. سر جی, ایک دوسری چیز جو آ رہی ہے کہ جو آگے چل کے بھی بیان ہوگی, یعنی کوئی بھی وہی بات آ جاتی ہے کسی بھی ڈیسیشن کا, کسی بھی چیز کا, جب ناکامی یا کامیابی ہو اس کا ایک جائزہ, ایک انالائسس ہوتی ہے, ایک جائزہ رپورٹ, ایک انالائسس رپورٹ کہ اگر یہ ناکامی ہوئی تو کیوں ہوئی, کامیابی ہوئی تو کیوں ہوئی. تو جب ہم اس اینگل سے سوچتے ہیں نا تو پھر یہ یعنی کہ وہ چیز اس میں سے نکل جاتی ہے کہ یہ پھر وہ جب رپورٹ بنتی ہے اس میں چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ یہ کیوں ناکامی سے دو چار ہوئی اور کیوں ہمیں یہ حالات یہ یعنی کہ لاحق ہوئے. تو وہ بھی اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا شاید, میرا خیال ہے. ٹھیک, آگے. جزاک اللہ خیر. یعنی اس کو رضا بھای نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, اور اگر میں اس کو یہاں پر سمرائز کر دوں, صرف یہ ڈسکشن بند نہیں ہوگا یہاں پر, یعنی کہ یہ جس طرح میں پہلے بار بار کہتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پر جو ہمارا یہ پورا اسٹڈی سرکل ہے اور ڈسکشنز ہیں, یہ ذہن کھولنے کے لیے ہیں اور مزید مطالعے کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے ہیں کہ ہم مزید مطالعہ کریں. جو بھی نکات ہمارے سامنے آتے ہیں جو کہ ان ایکسپلین رہ جاتے ہیں یا پارشلی ایکسپلین ہو پاتے ہیں, تو ان پر جو ہے ہم سب مطالعہ کریں آگے چل کے. یہاں پر جو ہے نا تدبیر اور تقدیر کی بات آ رہی ہے, یعنی کہ کچھ چیزیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں, تو وہ چیزیں جب جیسے زندگی اور موت ہے, اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ انسان کی موت کو کس وقت آنا ہے, کس جگہ پر آنا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اور اسی طرح بہت سارے کام ہوتے ہیں جو انسان دنیا میں کرتا ہے, چاہے وہ جنگ ہو یا دوسرے کام ہوں, جن کے لیے اس نے تدبیر کرنی ہوتی ہے. تدبیر کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے وہ پلاننگ کرتا ہے, اس کے لیے وہ وسائل جمع کرتا ہے, اس کے لیے پھر وہ ٹاسک لیول تک جا کے جو ہے وہ پوری جو ہے نا اپنی ایکٹیویٹی اور ساری چیزوں کا ہر ایک چیز کو جو ہے پلان کرتا ہے. تو جو انسان جتنا کام انسان نے اپنی تدبیر سے کیا ہوتا ہے, چاہے وہ جنگی منصوبہ ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ جنگی منصوبہ بھی انسان اپنی تدبیر سے بناتا ہے نا, اپنی پلاننگ کرتا ہے. تو جتنے کام انسان نے اپنی تدبیر سے کیے ہوتے ہیں ان کاموں کو ریویو کرنا ہوتا ہے انسان نے.
اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا، جب وہ آپ جو ہے پڑھیں گے آخر میں جا کے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. وہاں جو استغفار کا مطلب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے سیکھا ہے، استغفار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنی جو تدبیریں جو آپ نے ایکشنز کیے ہوتے ہیں ان سب کا پھر آپ جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں ہماری غلطی کہاں پر تھی، چاہے وہ انڈیویجول کی ہو چاہے وہ اجتماعیت کی ہو، کہ ہمارے یہ اسٹیپس ٹھیک نہیں تھے اور ہمیں ان کو نیکسٹ ٹائم ان کو ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح امپروومنٹ آتی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ گزرے ہوئے کل کا گزشتہ جو آپ کا جو دن ہوتا ہے یا جو بھی آپ نے کام کر دیے ہوتے ہیں، جب تک آپ اس کا جائزہ لے کر امپروومنٹ کے ایکشنز طے نہیں کریں گے کہ فلاں فلاں چیزیں میری ویک تھیں، اب اس کو مجھے امپروو کرنا ہے، تو آپ کا آج بہتر ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے انسانی تدابیر کے معاملے میں، انسانی پلاننگز کے معاملے میں، انسانی ایکشنز کے معاملے میں انسان جو ہے اس کا جائزہ بھی لے گا، اور انسان یہ بات بھی کرے گا کہ جیسے یہاں پر مثال آئی کہ بھئی ایک بندہ سوتا رہ گیا اور اس کی گاڑی نکل گئی یا نقصان ہو گیا، تو وہ کہے گا نہیں اللہ کی طرف سے تھا. تو بھئی ایک چیز تو بہرحال اللہ کی طرف سے مطلب یہ اگین میں کہوں گا کہ یہ پھر تقدیر والے ڈسکشن کی طرف میں نہیں لے جانا چاہ رہا ابھی اس وقت یہاں پر، لیکن وہاں پر اس کو یہ بھی سوچنا پڑے گا اس فرد کو کہ کیا مطلب تم نے اپنی ایفرٹ کر لی تھی پوری اٹھنے کے لیے اور اس کے باوجود اللہ نے تمہیں اٹھنے نہیں دیا. یعنی تم نے کوشش کر لی تھی اور تم نے الارم لگایا تھا اور تم نے کسی کو بول دیا تھا کہ مجھے اٹھانا، اور اپنی اس کوتاہی، یا تمہیں صبح جلدی جانا تھا اور تم رات کو دیر تک جاگتے رہے اور پھر صبح تم نے اس پہ ڈال دیا کہ بھئی وہ تو ہونا ہی تھا میرے ساتھ ایسا. تو جو انسانی تدبیر کا معاملہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جو تقدیر کا معاملہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اسی طرح اگر آپ گاڑی کو بغیر انسپیکشن کے اور بغیر ٹائر چیک کیے اور اس کے بغیر اگر آپ لے کے نکلتے ہیں گاڑی کو، تو آپ کی تدبیر ہے یہ، لیکن اس کے باوجود جس جگہ پر موت آ جاتی ہے ایکسیڈنٹ کے ذریعے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہے، وہ کہ وہ لکھی ہوئی تھی. اگر آپ خراب گاڑی سے نہ پہنچتے تو اچھی گاڑی سے بھی پہنچتے تو موت آ جاتی وہاں پر. اور اسی بات کی طرف یہاں پر جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے. ساجد بھائی نے جو بات کی ہے کہ جو عمومی طور پر جب اس طرح کی باتیں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں تو وہ کفر نہیں ہوتا وہ، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس میں زبان کو کنٹرول کرنا اور اپنے جذبات کو اور اپنے جو احساسات ہوتے ہیں ان کو کنٹرول میں لانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. کوئی اور بات نہیں تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اگلا جس نقطے پہ انشاءاللہ ابھی ہم بات کریں گے وہ ہے اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے. اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں، جب وہ شہید کا جب تذکرہ آئے گا نا دوبارہ سے تو اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. یہاں پر ابھی پڑھا تھا نا ہم نے کہ وہ آخر میں بات کریں گے انشاءاللہ اس پر، جو شہید کا جہاں پہ تذکرہ آئے گا نا وہیں بات کریں گے. اگلے نقطے پہ چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. اس سے کیا بات سمجھ آ رہی؟ نرم مزاج ہونے سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے، اور تند خو اور سنگ دل ہونے سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی کوئی کون بھائی بات کریں گے اس پہ؟ نرم مزاج سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ درگزر کرنے والے، خطاؤں کو معاف کرنے والے، کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر اتنی زیادہ سرزنش نہیں کرنی. اور تندخو پھر ظاہر ہے اس کا جو اپوزٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی بات ہوئی تو فوراً جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ بھئی کیوں ہوا کیا ہوا اور اس کی سزا بھی ملے گی، مطلب جیسے دنیا میں مطلب ہوتا ہے. تو یہ تو دو چیزیں ہو گئیں، نرم مزاج اور تندخو کی.
تو اور یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں. تو یہ جیسے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تنخو اور سنگدل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. اور پھر دوبارہ اسی کو اور ایمفیسائز مطلب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو. یہ نرم مزاج جی کی اور مطلب کہہ لیں فردر ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی کر رہا ہے. تو یہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. جی ساجد بھائی. حمید بھائی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اللہ پاک نے ان کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. لیکن یہاں پر بظاہر یعنی میری ناقص رائے میں جو سمجھ میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ اس واقعے سے اللہ کے نبی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مایوس ہوئے، اور اسی لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بھئی تم تو بڑے جو ہے نا وہ تمہاری تو رحمت بڑی ہے تمہیں، اور تم نرم مزاج ہو، اور تم جو ہے نا ان کے اس گناہ کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت کرو. اور ادروائز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بے شمار رحمتوں کے یعنی رحمت کے باعث ہیں اس پوری امت پر. تو بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں مایوسی تھی اللہ کے نبی کو. مایوسی سے مراد کہ دل جو ہے نا وہ دل کے اندر کہ یار اتنی میری ٹریننگ ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ تھوڑا سا مایوسی کی طرف تھے. تو اللہ پاک نے اس طرح سے ان کو صبر دیا، حوصلہ دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان دین کے کاموں میں ان کو شریک مشورہ بھی رکھو. یعنی آگے بھی فردر ان کو وہ پوائنٹ بھی بتایا جس کی وجہ سے شاید وہ لوگ اس بات پر وہ نہیں آ پا رہے تھے جس کو اللہ پاک نے ہائی لائٹ بھی کیا. یہ میری سمجھ میں آ رہا ہے. نرم مزاجی کا نرم مزاجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کو آپ نرم مزاجی کہتے ہیں؟ گفتگو سے مراد ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے زبان کے لحاظ سے نرم مزاجی، اور معاف کرنے کی جو ہے وہ کسی غلطی پر کوتاہی پر معاف کر دینا. آپ کہہ رہے ہیں گفتگو پر نرم مزاجی، غلطی پر معاف کر دینا. تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ پھر کہ لوگ غلطیاں کرتے رہیں گے اور جو ہے وہ نقصان پہنچاتے رہیں گے، اور آپ جو ہے وہ ان کو چھوڑتے رہیں گے لوگوں کو. یہ اس چیز کا مطلب نرم مزاجی ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب نرم مزاجی بعض دفعہ سزا بھی دینی ہوتی ہے، لیکن بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑے سے وہ شاید یعنی میں شاید غصے میں تھے اپنے صحابہ پر کچھ، جس پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے قصور معاف کر دو، اور تم تو ہو ہی نرم مزاج. مطلب تم یہ کیسے اس طرح سوچ رہے ہو؟ اللہ پاک تو جانتے ہیں نا سوچوں کو ساری. تو اللہ پاک یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم تو نرم مزاج واقع ہوئے ہو. اور یہ ان کی یعنی اس طرح سے میرا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ذہن اس طرف جا رہا ہے شاید ایسا. اچھا، یہاں پر نا ہمارے پاس ڈسکشن میں میرا گمان ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں اور ایک استاد الاساتذہ بھی موجود ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے مریض کا آپریشن کرتا ہے اور بعض اوقات چیرے لگاتا ہے اس کو، اور بعض اوقات اس کو بہت سخت اس کے ساتھ کوئی ایکشن کرنا ہوتا ہے مریض کے ساتھ، کرنٹ بھی لگانا ہوتا ہے بعض اوقات اس نے مریض کو. تو مطلب اس وقت ہم اس کو تندخو کہیں گے، سنگ دل کہیں گے اس کو، یا نرم مزاج کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی ڈاکٹر اس پر کوئی جواب دینا چاہیں تو. یا طارق بھائی جواب دینا چاہیں یہاں پر. طارق بھائی تو استاد الاساتذہ ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ طلبہ کے ساتھ بھی جو ہے نا بعض اوقات یہ جو ہے سختی کا واقعہ رویہ جو اختیار کرنا پڑتا ہے. جی طارق بھائی. جی، میرا سبجیکٹ تو اردو نہیں ہے، لیکن استاد تو ہوں، لیکن بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. نرم مزاج میں جو سمجھا ہوں وہ رویہ ہے، اوور آل کوئی ایک خاص بات نہیں ہے اس میں. اوور آل ہر معاملے اس میں معاف بھی آ جائے گا، اخلاق بھی آ جائے گا، سافٹ سپیکنگ وہ بھی آ جائے گا. نرم مزاج جو ہے وہ ایک رویے کا نام ہے، اور نرم ظاہر ایک سخت مزاج ہوتا ہے، ایک نرم مزاج. بالکل ٹھیک ہے. میں اردو کے لحاظ سے نہیں میں نے کہا تھا، میرا بھی مطلب یہی تھا کہ آپ
ایز اے استاد کیا ہوتا ہے. دیکھیں استاد کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے. جب طالب علم آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے اس طالب علم کے لیے؟ آپ نے کیا اس کو ایک اچھا جو ہے اس کو فرد میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. اور آپ کی کیا ٹارگٹ جی اپنے طالب علم کا استاد جو خیر ہوتا ہے. جی بالکل. تو یہ بڑی اچھی بات اب آپ نے کی کہ استاد جو ہے وہ طالب علم کا خیر خواہ ہوتا ہے. یعنی استاد اگر طالب علم کو کبھی سختی کا رویہ اختیار بھی کرتا ہے اس کے ساتھ، اور کبھی اس کو سزا بھی دیتا ہے، سرزنش بھی کرتا ہے. کبھی آپ نے ایسا استاد دیکھا جو صرف بس بیٹھا طالب علم کو نہیں بیٹا ایسا نہ کرو، اور جو ہے وہ بس چپ رہے، طالب علم جو مرضی کرتا رہے، پھر آپ کہیں کہ نرم مزاج ہے. وہ نرم مزاجی نہیں ہے، بعض اوقات کیئر لیسنس ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کو خیال ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کا، نرم مزاجی کے جو آپ کی سیرت سے اور آپ کی احادیث سے جو ہمیں پوری تفصیلات ملتی ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی سب سے زیادہ کہاں پہ نظر آتی ہے آپ کو طائف میں نظر آتی ہے نا، کہ لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، شہر سے نکال دیا، اور باشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، گندی زبان استعمال کی ان لوگوں نے، جسم سے خون جاری کر دیا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کیا تھی کہ آپ ان کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سیدھے راستے پہ چلا، اور ان کی شاید نسلوں سے جو ہے وہ نیک لوگ ان کی نسلوں سے پیدا ہوں گے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ تھا نا، وہ یہ تھا کہ بندے کو سامنے والے کا میں دشمن نہیں ہوں، اس کو مجھے مارنا نہیں ہے، اس کو مجھے جہنم کے اندر دھکیلنا نہیں ہے. میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جنت کے راستے پہ جائے. اب جنت کے راستے پہ چلتے ہوئے جہاں جہاں پر یہ غلطی کرے گا وہاں میں اس کو ٹھیک بھی کرواؤں گا. اسی لیے آپ کو سرزنش کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ جو بھی آپ ایکشن، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کہیں اس کا نرم مزاجی کا آپ کوئی غلط مطلب نہ لے لیں. نرم مزاجی کا مطلب نہ تو بزدلی ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر شخص جو ہے ڈٹنے والا میدان جنگ کے اندر نہیں دیکھا آپ سے زیادہ. تو نرم مزاجی کا مطلب ہرگز بزدلی نہیں ہوتا. نرم مزاجی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اور آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے سر نیچے کر کے بیٹھے رہیں کہ بھائی بس یہ مجھے کچھ بولنا نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے جیسا بھی ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے سب کچھ. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ چیزوں کو ٹھیک کروانے والا ہوتا ہے. یعنی کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کروانا ہے. اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو روکتے ہیں، پہلے آرام سے اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کام کو ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود اگر وہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی، پھر آپ اس کو جو ہے کوئی سرزنش کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تو کوئی طریقہ نکالتے ہیں، کوئی سزا دینے کا. کہ آپ کو نظر آتا ہے نا کہ امہات المومنین کے ساتھ پورے قرآن کے اندر نظر آ رہا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سرزنش بھی کی گئی، اور جو ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا سخت رویہ بھی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے برتا گیا، اختیار کیا گیا ان کے ساتھ. ان کو یہ تک کہا گیا کہ ٹھیک ہے کچھ لے دے کے اگر تم نے جانا ہے تو یہ کچھ لے دے کے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ نرم مزاجی کے ساتھ جو ہے چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. اس میں تند خوئی اور سنگ دلی کیا ہوتی ہے؟ سنگ دلی یہ ہوتی ہے کہ بھئی اب آپ نے ایک شخص کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور اس میں آپ کی ذاتی جو انا ہے وہ نہیں آئی اس کے اندر. ایک بندے نے اگر آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کیا، یعنی کہ ایک بندہ آیا اس نے گلے کے اندر رسی ڈال کے جو ہے وہ آپ کو وہ کیا، تو اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں کیا کہ اس کو مارو پکڑ کے. جب اس نے معافی مانگ لی اور جب وہ معاملہ وہ ہو گیا، رفع دفع ہو گیا، تو اس کو چھوڑ دیا اور اس چیز کو بھول گیا اس کو. تو یعنی اس میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ اگر یہاں پر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ رانگ ہو جائے گی تو ہمارے پوری زندگی کے رویے بدل جائیں گے یہاں سے. نرم مزاجی کا تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جس موقع پہ سرزنش چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں کرنی. ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زبان سے الفاظ اچھے ہی نکالتے ہیں. ہمیشہ زبان سے الفاظ نکالتے ہوئے نہ فحش الفاظ نکالتے ہیں، نہ گالیوں والے الفاظ نکالتے ہیں، نہ بےہودہ الفاظ نکالتے ہیں، نہ چیختے چلاتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن ٹھیک کرنے والا طریقہ کار ہوتا ہے. اور یہ طریقہ کار جو شخص بھی اختیار کرے گا وہ اس کے گرد لوگ جمع ہوں گے. یہ ایک فارمولہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بالکل ایک اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائیسٹ لیول پہ آپ اس کے موجود تھے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آپ کے سنگ دل ترین دشمن تھے، یعنی
ہند جیسی جو خاتون ہے جس نے حضرت حمزہ کا جگر نکال کے چبایا تھا زبان اپنے منہ سے دانتوں سے، وہ بھی آ جاتی ہے اور اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. یعنی کہ لوگ آپ کے گرد آ کے جمع ہوتے ہیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو نکلتے ہی قتل کرنے کے لیے، لیکن پھر آپ کے پاس آپ کے اتنے زبردست جو ہے وہ کمپینین آپ کے صحابی بن جاتے ہیں. تو یہ طریقہ کار جو شخص بھی اختیار کرے گا، گھروں میں اختیار کریں گے تو آپ کے گھر جو ہے وہ اچھے بن جائیں گے. آپ خاندانوں میں یہ رویے اختیار کریں گے تو آپ کے خاندان جڑ جائیں گے. آپ سوسائٹی میں یہ رویے اختیار کریں گے، ملک میں، قوم میں یہ رویے اختیار کریں گے. ابھی ہم اپنے رویوں پہ ذرا غور کریں نا کہ اس وقت ہمارے رویے کیسے ہیں. ایک دوسرے کے لیے سخت الفاظ، گالیاں، چاہے وہ سیاسی مخالفتیں اور دوسری مخالفتیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے رویے جو ہے نا وہ سنگ دل والے ہو جائیں یا جو ہے نا تنخوئی والے ہمارے رویے بن جائیں. پھر یہ سنگ دلی سوسائٹی کی آپ کو نظر آتی ہے، یعنی کہ لوگ جو ہے سڑکوں کے اوپر ایک دوسرے کو کوٹتے ہوئے، مارتے ہوئے، ڈنڈوں سے مارتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. ایسا نظر آتا ہے کہ سڑکوں پر جو ہے وہ جو محافظ ہوتے ہیں وہی گولیاں مار دیتے ہیں، بچوں کو مار ڈالتے ہیں. اور یہ پھر سنگ دلی کے مظاہرے جو ہے آپ کو سوسائٹی کے اندر نظر آتے ہیں. تو یہ یہاں سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نرم دلی جب آپ اختیار کرتے ہیں تو اس سے لوگ جڑتے ہیں، جب آپ سنگ دلی اور تندخوئی اختیار کرتے ہیں تو اس سے لوگ ہٹتے ہیں. اور اگلی چیز جو رحمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ کیا کہ قصور معاف کر دو اور دعائیں مغفرت کرو. اب یہ بھی جو ہے نا دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ میں جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو احکامات تھے وہ غزوہ احد کی روشنی میں یہاں پر انالیسس بھی آ رہا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس کو امپلیمنٹ بھی کیا اپنے صحابہ کے لیے، اور ہمیں ایز اے فارمولہ اس کو سیکھ کے اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اسی طرح جب کوئی قصور کر دیتا ہے، اب ہم کیا ہوتے ہیں پوری زندگی کے لیے مرنے جینے سے گئے اپنے رشتہ داروں سے، کبھی اس نے فلاں قصور کر دیا تھا، قصور معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہم لوگ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں. مغفرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مرے ہوئے آدمی کے لیے، یہ اچھا ہمارے یہاں بعض اوقات یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مغفرت صرف مرے ہوئے آدمی کے لیے، نہیں. اس کا مطلب ہے کہ استغفار، دوسروں کو معاف کرنے کی دعا جو ہوتی ہے وہ زندہ لوگوں کے لیے بھی کی جاتی ہے. یعنی آپ دعا کر رہے ہیں اپنے والدین کے لیے، آپ دعا کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، آپ دعا کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے کہ اللہ ان سے اگر کوئی غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں یا اگر وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو ان کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے. تو یہ صرف مرنے والوں کے لیے نہیں ہوتا، زندوں کے لیے بھی ہوتا ہے. اور آپ یہ رویے اختیار کر کے دیکھیں زندگی میں تو آپ کو نظر آئیں گے اس کے جو اثرات ہیں وہ خود ہی نظر آئیں گے آپ کو. اسی طرح دین کے کاموں میں شریک مشورہ رکھنے کی جو بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا ہے، اور جس زمانے میں بھی جو لوگ بھی اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے وہ کیسے ہی اجتماعیت بنا کے کام کریں، کوئی جماعت بنا کے کام کریں، کوئی اجتماعیت بنا کے کام کریں، ان کے لیے یہاں پر سبق موجود ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا. اچھا یہاں پر ایک اور چیز آ رہی ہے، وہ یہ کہ جب تمہارا عزم کسی رائے پر پختہ ہو جائے یا مستحکم ہو جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تو یہاں پر یہ چیز آ رہی ہے، دیکھیں کبھی بھی ایسا اگر ہم اپنی زندگیوں کی بات کریں تو ایسا عموماً کم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا کوئی بہت ہی یہ کہہ سکیں کہ بالکل فول پروف ڈیسیجن لینے کی پوزیشن میں آ جائیں کبھی ہم لوگ کہ بس اب تو جو ہم ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں مطلب بیسٹ ڈیسیجن ہے یہ. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں سستی ہوتی ہے بہت، انفرادی زندگیوں میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، اور وہ ہوتی ہے ڈیسیجن لینے میں. مطلب ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کل کر لیں گے، اچھا پرسوں کر لیں گے، اچھا دیکھا جائے گا، اچھا ابھی تو ایسا ہے، ابھی تو ویسا ہے. تو یہ ایک بات یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ جب آپ نے ایکشن لینا ہے، جب بھی آپ کو ڈیسیجن لینا ہے تو آپ ڈیسیجن ٹائملی ڈیسیجن لیں. آپ یہاں پر ٹائملی ڈیسیجن جو ہے آپ نے مشورہ کیا موجود حالات کے اندر، اور جو بھی جس بات کے اوپر آپ کی اس وقت رائے بن گئی کہ اب یہ مشورے کے بعد جو ہے ہمیں یہ ایکشن لینا چاہیے، یہ ہر چیز پر حاوی ہے. یہ آپ کی انفرادی زندگیوں پر بھی حاوی ہے، گھروں کے اندر بھی آپ کے مشاورت میں آپ کے لیے حاوی ہے، آپ کے کاروبار ہوں، آپ کی نوکریاں ہوں، آپ کے خاندان ہوں، یا پوری سوسائٹی کے اجتماعی کام ہوں. ان سب چیزوں کے اوپر یہ چیز حاوی ہو جاتی ہے کہ آپ مشورہ کرتے ہیں اور مشورے کے بعد ایک فیصلہ کرتے ہیں، اور جب آپ فیصلے کے اوپر کوئی اور آپ کو راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی تو پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اس کے مطابق جو ہے پھر آپ عمل درآمد جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی جو ہے اس کے اندر مدد شامل حال ہو جاتی ہے. ابھی تک جتنی باتیں میں نے کی ہیں
اس سے ہو سکتا ہے کوئی سوالات پیدا ہوئے ہوں یا کوئی اشکال پیدا ہوا ہو، تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی اگر ایسا ہوا ہے تو اس پر بات کر سکتے ہیں۔ ساجد بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیا، یا پہلے سے ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے؟ جی پہلے سے تھا، سوری۔ ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ اگر اس نقطے پر ابھی کوئی بات نہیں ہے، اچھا ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا ایک نقطہ نکل جائے تو ہم پھر اس پر بات نہ کر سکیں، آپ اس پر بعد میں بھی بات کر سکیں گے انشاءاللہ۔ پھر اگلا نقطہ جو جی رضا بھائی کچھ کہہ رہے ہیں، کہیے۔ بس یہ میں تھوڑا سا ایک سوال ہی ہے کہ یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب مشورے سے اور تمام مشاورت کے بعد ایک فیصلہ ہوا، لیکن پھر اس کو بوجوہ ریویو کرنا پڑتا ہے، تبدیل کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں کیا آپ کیا وہ ہے؟ دیکھیں فیصلے جو ہوتے ہیں نا، وہ فیصلے تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور پھر انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے آپ کو بعد میں کچھ ایسی انفارمیشن مل جاتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلا فیصلہ جو تھا اگر اس کے مطابق عمل کیا تو اس کا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک فارمولا جو ہے نا، جو میں نے سیکھا سمجھا اور جو میں نے بہت جگہ سکھایا بھی ہے، وہ یہ کہ آپ نا فیصلے کو ہمیشہ فیصلے سے تبدیل کریں۔ یعنی فرض کریں کہ بھئی آپ نے 10 لوگوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ نے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا، یا آپ نے اپنی بے عزتی کی خود، کہ آپ نے اپنا فیصلہ کر کے فیصلے پہ عمل درآمد ہی نہیں کیا، یا جو ہے وہ کسی ایک فرد نے فیصلہ کر لیا بعد میں کہ میں اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہونے دوں گا، یہ بھی غلط طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ فیصلے کو جس فورم سے فیصلہ ہوا تھا، جس جگہ پہ فیصلہ ہوا تھا، اسی فورم پہ واپس لے جائیں کہ اس کو ریویو کر لیں فیصلے کو۔ نئی انفارمیشن آ گئی ہے، نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، حالات بدل گئے ہیں، آئیے ریویو کرتے ہیں۔ ریویو کرنا تو ظاہر ہے آپ ہی لوگوں نے فیصلہ کیا تھا، آپ فیصلہ بدل دیجیے، کوئی بات نہیں، انہینسمنٹ آئے گی اس سے۔ لیکن فیصلے کو فیصلوں سے ہی چینج کریں۔ فیصلے کو جو ہے نا وہ ایسے نہیں کہ بھئی ایک جگہ پہ فیصلہ ہوا ایک فورم کے اوپر، کسی بھی جگہ، چاہے وہ آپ کا گھر بھی ایک فورم ہے نا، گھر میں آپ نے ایک فیصلہ کیا بھائیوں کے ساتھ مل کر، والد کے ساتھ مل کر، بیگم کے ساتھ مل کر، یا بچوں کے ساتھ مل کر جن کے بچے پڑھیں، اور اس کے بعد پھر کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ فیصلہ بدل کیسے کیا ہے، بلکہ اس سے جھگڑے زیادہ پیدا ہو جائیں گے۔ کلیئر ہوا؟ جی آگے چلتے ہیں۔ پھر یہ بات آ رہی ہے کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے۔ اچھا یہاں پر جو ہے وہ یہ بات تو کلیئر ہے، اور اس پر ہم نے جو ہے وہ پڑھ بھی لیا اس کو، اس سے آگے چلیں گے۔ اچھا یہاں اب دیکھیے آگے جو نکات آ رہے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کا در حقیقت، یہ دیکھیے در حقیقت یہ اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا بہت بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے اندر سے ایک ایسا پیغمبر، ایک ایسا رسول ہم نے جو ہے وہ اٹھایا ہے تمہارے اندر سے، جو کیا کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، تمہیں اللہ کی آیات سناتے ہیں، وَیُزَکِّیہم، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَیُعَلِّمُہُمُ الکتاب والحکمہ، کہ یہ تمہاری زندگیوں کو سنوارتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو ترجمہ آیا یہاں پر تزکیہ کا، کہ زندگیوں کو سنوارنا، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہ کتاب اور دانائی پر تو پہلے بھی ہم جو ہے وہ کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ کتاب کا مطلب قرآن عظیم الشان ہے، اور دانائی کی تعلیم کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم الشان کی روشنی میں جتنے بھی کام کیے اور جتنی باتیں ہمیں سکھائیں، وہ سب کی سب دانائی کی باتیں ہیں، سب کی سب انتہائی اعلیٰ قسم کی وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہیرے اور موتی بھی ان کے سامنے جو ہیں وہ ہیچ ہیں، ان کے سامنے وہ اتنی اعلیٰ ترین جو ہے وہ چیزیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو انسانی زندگی اعلیٰ ترین بن جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہم اس پر بات کریں گے ذرا، اس نقطے پر، زندگیوں کو سنوارنے والا جو نقطہ ہے نا تزکیہ، اس کو سیکھتے ہیں کہ تزکیہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ کچھ مطالعہ ہم کر لیں آج، اور پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہو سکا تو آج تو مشکل ہوگا، پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا چلیں گے۔ طارق بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ کچھ یہاں سے جو ہے نا، میں نے یہ تزکیہ نفس ایک کتاب ہے، اس کو جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے یہاں پر ڈاؤن لوڈ کر کے اوپن کیا ہے اس کو، تو یہاں سے انشاءاللہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے،
اور اس سے جو ہے تزکیہ کا مطلب سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہاں سے میں پہلے آپ کو اس کا ٹائٹل دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے، یہ آپ قرآنurdو.com سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مولانا امین احسن اصلاحی جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ تدبر القرآن کے نام سے تفسیر قرآن بھی انہوں نے لکھی ہے. ان کی یہ کتاب ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی، 2 حصوں میں ہے. اس کا حصہ اول سے ابھی ہم صرف جو ہے تزکیہ کا لغوی مفہوم اور اس کا مقصد اور اس کی وسعت، یہ 5-6 صفحات ہیں، آسان ہوں گے، زیادہ انشاءاللہ مشکل نہیں ہوں گے. اس کو ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں. جی طارق بھائی. طارق سعید. جی طارق سعید بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تزکیہ کا لغوی مفہوم، اس کا مقصد اور اس کی وسعت. عربی زبان میں تزکیہ کا مفہوم کسی چیز کو صاف ستھرا بنانا، اس کو نشو و نما دینا اور اس کو پروان چڑھانا ہے. تزکیہ کا عمل مختلف چیزوں پر ظاہر میں تو مختلف شکلوں میں نمایاں ہوگا، مادی چیزوں پر یہ عمل کسی اور شکل میں نمایاں ہوگا اور معنوی چیزوں پر کسی اور صورت میں. لیکن یہ فرق محض ایک ظاہری فرق ہوگا، حقیقت کے اعتبار سے یہ کوئی فرق نہیں ہوگا. لفظ کے اندر صاف ستھرا بنانے، نشو و نما دینے اور پروان چڑھانے کی جو روح ہے وہ اس کے عمل میں ہر جگہ نمایاں رہے گی. اسی بات کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تزکیہ کا عمل زمین کے ٹکڑے پر بھی کیا جا سکتا ہے اور ایک انسان کے نفس پر بھی کیا جا سکتا ہے. اگرچہ ان دونوں چیزوں پر اس عمل کی صورت ظاہر میں مختلف ہوگی، اس لیے کہ میدان عمل الگ الگ ہیں، لیکن حقیقت اور مقصد کے لحاظ سے دونوں عملوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا. زمین کا تزکیہ یہ ہوگا کہ اس کو پہلے جھاڑ جھنکار سے صاف کیا جائے، اس کی ناہمواریوں کو ہموار کیا جائے، پھر اس پر ہل چلا کر اس کو نرم بنایا جائے، پھر کھاد اور پانی دے کر اس کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق کسی صالح بیج کے نشو و نما دے سکے اور اس سے پھل اور پھول حاصل ہو سکیں. نفس کا تزکیہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو غلط افکار اور نظریات جڑ پکڑ گئے ہیں ان کی جڑیں اکھاڑی جائیں. جہلی عادات اور اخلاق نے اس کے اندر جو کجیاں اور ناہمواریاں پیدا کر رکھی ہیں ان کو درست اور ہموار کیا جائے. تقلیدوں اور رسموں کی پرستش نے اس کو بے حسی اور جمود کے جو روگ لگا رکھے ہیں ان کو دور کیا جائے. فانی اور نفسانی لذتوں کی چاٹ نے اس پر جو پست ہمتی اور بزدلی طاری کر رکھی ہے اس کا علاج کیا جائے تاکہ اس کی آنکھیں کھل سکیں، اس کا دماغ سوچ سکے، اس کی ہمت ابھر سکے اور اس کی عادتیں سنور سکیں اور وہ اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق اپنی ذہنی، اخلاقی اور روحانی ترقی کے اس بلند مرتبہ تک پہنچ سکے جس مرتبہ تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قابلیت رکھی ہے. جزاک اللہ خیر. آگے حفیظ الرحمان بھائی آپ پڑھیں گے آگے. تزکیہ کا اصلاحی مفہوم. اسی مفہوم سے ملتا جلتا تزکیہ کا اصلاحی مفہوم بھی ہے. اس کا لغوی مفہوم جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، کسی چیز کو صاف ستھرا بنانا اور اس کو پروان چڑھانا ہے، اور اس کا اصلاحی مفہوم نفس کو غلط رجحانات و میلانات سے موڑ کر نیکی اور خدا ترسی کے راستے پر ڈال دینا اور اس کو درجہ کمال پر پہنچنے کے لائق بنانا ہے. تزکیہ کا یہ اصلاحی مفہوم خود قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات سے واضح ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہے اور شاہد ہے نفس اور جیسا اس کو بنایا پس اس کو سمجھ دی نیکی اور بدی کی، کامیاب ہوا جس نے اس کا تزکیہ کیا اور ناکام ہوا جس نے اسے آلودہ کیا. اس آیت سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو اسی طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات ودیت کر دیے ہیں اور اس کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان امتیاز کر سکے. پھر انسان کے لیے فلاح و کامرانی کا راستہ یہ ٹھہرایا ہے کہ وہ نیکی اور بدی کی اس کشمکش میں نیکی کا ساتھ دے اور اس کو بدی پر غالب کرنے کی کوشش کرے. صحیح شعور کے ساتھ نیکی کو غالب کرنے
اور بدی کو مغلوب کرنے کا یہ جہاد قرآن مجید کی اصلاح میں تزکیہ ہے۔ علم تزکیہ کی وسعت۔ تزکیہ کے اس مقصد و مفہوم کو سامنے رکھ کر غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو علوم ہمارے نفس سے براہ راست بحث کرنے والے ہیں ان میں علم طب ہے، ایک ایسا علم ہے جو تزکیہ کے علم سے کسی حد تک مشابہت رکھتا ہے۔ علم طب ہمارے جسم کی بیماریوں اور ان کے علاج سے بحث کرتا ہے، اور علم تزکیہ ہماری روح کے امراض اور ان کے علاج سے بحث کرتا ہے۔ لیکن اس مشابہت کے باوجود دونوں میں بہت بڑا فرق بھی ہے۔ علم طب کا دائرہ بحث نہایت محدود ہے، وہ صرف ہمارے نفس کے ایک پہلو یعنی جسم اور اس کے امراض سے بحث کرتا ہے۔ اس کے برعکس علم تزکیہ ہمارے نفس کے تمام ظاہری و باطنی گوشوں سے بحث کرتا ہے۔ ہمارے نفس جن جن قوتوں اور قابلیتوں سے بھی مرکب ہے، یہ ان سب پر تنقیدی نگاہ ڈالتا ہے اور ان سب کی تربیت کرتا ہے۔ ہمارے اندر جتنے احساسات و جذبات پائے جاتے ہیں یہ سب کو زیر بحث لاتا ہے اور ان سب کی اصلاح کرتا ہے۔ ہمارے نفس جن کوتا اور مختلف النوع روابط و تعلقات کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے ان سب کا جائزہ لیتا ہے اور سب کو ایک خاص اصول و ضابطہ کے تحت منظم کرتا ہے۔ ہمارے دل کے خیالات، ہمارے ذہن کے وسوسے، ہماری طبیعت کے میلانات اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارے مشاغل اور ہماری دلچسپیاں، ہمارے روز و شب کے معمولات، غرض ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس سے یہ بحث نہ کرتا ہو۔ جزاک اللہ خیر حفیظ بھائی۔ سجاد بھائی آپ پڑھیں گے آگے؟ جی میں پڑھتا ہوں۔ جی، علم تزکیہ کا اصلی کام پھر صرف یہی نہیں کہ یہ ہمارے نفس کے ہر پہلو سے بحث کرتا ہے یا ان کی خرابیوں کو دور کر کے ان کی جگہ پر جو کچھ صحیح ہے اس کو پیش کرتا ہے، بلکہ اس کا اصلی کام اس بحث و تمحیص اور اس تعلیم و تلقین سے آگے ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے نفس کی ہر پہلو سے ایسی تربیت بھی کرتا ہے جس سے ہمارا نفس سے مطمئنہ بن جائے۔ نفس سے مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد ایسے مضبوط یقین پر قائم ہو جائے کہ رنج و راحت اور دکھ اور سکھ کی کوئی حالت بھی خدا کے بارے میں ہمارے اعتماد اور ہمارے حسن ظن کو بدل نہ سکے، بلکہ ہر حالت میں ہم خدا سے راضی اور مطمئن رہیں۔ اسی طرح ہمارے عمل کی بنیاد ایک ایسی مستحکم سیرت پر قائم ہو جائے کہ تنگی و فراخی اور خوف و طمع کی کوئی آزمائش بھی ہم کو اس مقام سے نہ ہٹا سکے جہاں اللہ کی شریعت نے ہمیں کھڑا کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو کچھ چاہا ہے ہم اس کو پورا کر کے اس کے پسندیدہ بندے بن سکیں۔ یہی نفس سے مطمئنہ تزکیہ کا اصل مقصود ہے۔ قرآن میں اس نفس سے مطمئنہ کا بیان ان الفاظ میں ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النفس المطمئنہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے ٹھکانے کے نفس تو لوٹ اپنے خداوند کی طرف، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ خوب سے خوب تر کی جستجو۔ اس تفصیل سے یہ حقیقت بھی واضح ہوئی کہ تزکیہ میں ایک آرٹ کی شان بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ تزکیہ کا مطمع نظر صرف اسی قدر نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا نفس کسی نہ کسی شکل میں راہ پر لگ جائے، بلکہ تزکیہ اس سے آگے بڑھ کر نفس کو خوب سے خوب تر بنانے کی جد و جہد کرتا ہے۔ تزکیہ صرف اتنا ہی نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں خدا اور اس کی شریعت کا کچھ علم حاصل ہو جائے، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیں خدا اور اس کی صفات کی سچی اور پکی معرفت حاصل ہو جائے۔ تزکیہ صرف یہی نہیں پیش نظر رکھتا ہے کہ ہماری عادتیں کسی حد تک سنور جائیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تمام مکارم اخلاق کے پیکر مجسم بن جائیں۔ تزکیہ صرف اتنے پر ہی قناعت نہیں کرتا کہ ہمارے جذبات میں ایک ہم آہنگی اور ربط پیدا ہو جائے، بلکہ وہ اس پر مزید ہمارے جذبات کے اندر
دقت و لطافت اور سود و گداز کی گراوٹ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ تزکیہ کا مطالبہ صرف اسی قدر نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی نہ کسی طرح ہمارا نفس احکام شرعیہ کے تحت آ جائے، بلکہ اس کا اصلی مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا نفس خدا اور اس کے رسول کے ہر حکم کو اس طرح بجا لائے جس طرح اس کے بجا لانے کا حق ہے۔ اس کا مطالبہ ہم سے صرف خدا کی بندگی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس بات کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم خدا کی اس طرح بندگی کریں گویا ہم اسے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مختصر الفاظ میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ تزکیہ ایمان، اسلام اور احسان تینوں کے تقاضے بیک وقت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا کو زندگی کے ہر گوشہ میں اطاعت کریں، اور پھر اس کا مطالبہ ہم سے یہ بھی ہے کہ یہ ماننا اور اطاعت کرنا محض رسمی اور ظاہری طریقہ پر نہ ہو بلکہ پورے شعور اور گہری للہیت کے ساتھ، جس میں ہمارے اعضاء و جوارح کے ساتھ ہمارا دل بھی پورا شریک ہو۔ اس چیز نے تزکیہ کو ایک مستمر جدوجہد اور مسلسل تگ و دو کی چیز بنا دیا ہے۔ اس میں کوئی وقفہ یا ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اس سفر میں کوئی موڑ یا مقام ایسا نہیں آتا ہے جہاں پہنچ کر آدمی یہ سمجھ سکے کہ بس اب یہ آخری منزل آ گئی ہے، یہاں پہنچ کے ذرا سستا لینا چاہیے اور یہیں کمر کھول دینی چاہیے۔ یہ ایک خوب سے خوب تر کی جستجو ہے۔ اس خوب سے خوب تر کی جستجو میں نگاہ کو کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ جس رفتار سے اعمال و اخلاق اور ظاہر و باطن میں جلا پیدا ہوتا جاتا ہے، اسی رفتار سے مذاق کی لطافت، حس کی ذکاوت اور آنکھوں کی بصارت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دامن کے پچھلے دھبے دھو کے ابھی فارغ نہیں ہوئے کہ نگاہ کچھ اور ڈھونڈ کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ اب انہیں دھوئیے۔ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ عمل تزکیہ کی اس فطرت نے اس کو نہایت مشکل اور دشوار کام بنا دی۔ اگر ایک شخص اس کی وسعتوں کو دیکھ کر بالفرض نہ بھی گھبرائے تو بھی ڈر رہتا ہے کہ مبادا یہ تسلسل اس کی کمر ہمت توڑ کے رکھ دے۔ لیکن اگر یہ عمل فطری طریقہ پر اس تدریج و ترتیب کے ساتھ کیا جاتا رہے جو اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں بتایا گیا ہے، تو اس وسعت اور اس لامتناہیت کے باوجود ایک طالب حق کے لیے اس سے زیادہ لذیذ اور پرکشش کام کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کی وسعتوں کو دیکھ کر دل پر ہراس ضرور طاری ہوتا ہے، لیکن اس راہ میں ہر قدم پر غیب سے جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے وہ رہنمائی اس قدر تسلی بخش ہوتی ہے کہ ہمت برابر بندھی رہتی ہے اور دل کبھی بے حوصلہ نہیں ہونے پاتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طلب میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں ضرور کھول دیتے ہیں۔ اس طرح اس راہ کے تسلسل سفر سے جو تکان لاحق ہوتی ہے اس کا ازالہ ان نئے نئے حقائق و لطائف کے انکشاف سے ہوتا رہتا ہے جو برابر تازہ زندگی بخشتے رہتے ہیں۔ ہر زماں از غیب جان دیگرست، جد و جہد کے تسلسل کے ساتھ اگر تازہ بتازہ فتوحات برابر جاری حاصل ہوتی رہیں اور ہر نئی کامیابی پچھلی تمام کامیابیوں سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہو تو محنت کی یکسانی اور اس کے تسلسل کے باوجود طبیعت کند نہیں ہونے پاتی، بلکہ ہر نیا مرحلہ نئے ذوق و شوق کے ساتھ شروع کرنے کا حوصلہ برابر از خود پیدا ہوتا رہتا ہے۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی۔ جی ٹھیک، یہ اگلا حصہ اس کا انشاءاللہ جو ہے نا، بلکہ یہ پڑھ لیجیے، اگلا حصہ ایک پڑھ لیجیے، صرف اصل موضوع جو ہے نا اس کا وہ پڑھ لیجیے۔ جی، تزکیہ کا اصل موضوع۔ اوپر کی تفصیل سے اگرچہ عمل تزکیہ کی فطرت اور اس کی وسعتوں اور مشکلوں کا اندازہ ایک حد تک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے سارے پہلوؤں کو نگاہ کے سامنے لانے کے لیے مناسب طریقہ یہ ہوگا کہ تزکیہ کے اصل موضوع کو سامنے رکھ کر اس کے سارے اطراف کو احاطہ میں لینے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جتنے پہلو اس موضوع کے ہوں گے لازماً اتنے ہی پہلو اس تزکیہ کے بھی ہوں گے۔ لباس ہمیشہ قامت کو سامنے رکھ کر تراشا جاتا ہے، اس وجہ سے اگر قامت کا اندازہ ہو جائے
تو لباس کے طول و عرض کا اندازہ آپ سے آپ ہو جائے گا۔ تزکیہ کا موضوع ظاہر ہے کہ نفس انسانی ہے، لیکن خود نفس کیا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس سوال کو اسلام کے فلسفہ میں بھی اہمیت دی گئی ہے اور جاہلیت کے فلسفہ میں بھی اس کو خاصی اہمیت دی گئی۔ ایتھنز کے معبد کے دروازہ پر سقراط کا یہ مقولہ کندہ تھا کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو پہچان۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یونانی حکمت میں معرفت نفس کو حصول تزکیہ کی راہ میں بنیادی چیز خیال کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ مقولہ مشہور ہے، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ خود نفس کا تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ یہ کن صفات اور کن تقاضوں سے مرکب ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس کا تزکیہ کن کن باتوں کا متقاضی ہوگا۔ نفس کے تجزیہ سے ہمارا مطلب یہاں اس طرح کا تجزیہ نہیں ہے جس طرح کا تجزیہ فلسفی لوگ کسی چیز کی ماہیت و حقیقت معلوم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک نہ تو نفس کی حقیقت و ماہیت معلوم ہو سکتی ہے اور نہ ہمارے مقصد کے لیے اس کی ماہیت و حقیقت کا معلوم ہونا کچھ ضروری ہے۔ ہم صرف نفس کے صفات اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے صرف ان عقلی و اخلاقی پہلوؤں کو سامنے لائیں گے جو علم تزکیہ میں زیر بحث آتے ہیں یا آنے چاہیے۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی، یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک تفصیلی ہم نے اس کا جو مطلب اور مفہوم ہوتا ہے تزکیہ کا، اور بظاہر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے اگر اس کو بہت ہی ہائی لیول پہ جا کے دیکھیں کہ جس طرح سے مثال ہمارے سامنے آئی کہ جس طرح زمین کو صاف کیا جاتا ہے جھاڑ جھنکار سے، جب آپ نے خوبصورت باغ لگانا ہوتا ہے تو جتنا باغ جو ہے وہ جھاڑ جھنکار سے، جھاڑیوں سے، گند سے، کچرے سے جتنا زیادہ وہ محفوظ ہوتا ہے اتنا ہی وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اسی طرح جو انسان کی جو نفس ہے، جو انسان ہے، اصل میں انسانی زندگی جو ہے وہ جتنی زیادہ جو ہے وہ پاک، یعنی کہ اس کا علم جتنا پاک ہوگا، اس کا ذہن جتنا پاک ہوگا، اس کے خیالات جتنے پاک ہوں گے، اس کا عمل جتنا پاک ہوگا، اس کی زبان جتنی پاک ہوگی، جس کا بھی تذکرہ بھی آیا ہمارے پورے ڈسکشن میں، تو یہ جو ہے اس کے جو اعمال ہیں، اس کا جو لین دین ہے، اس کے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان سب چیزوں میں جتنا زیادہ جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی جو ہے اس کا تزکیہ جو ہے ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی پاکیزگی جو ہے اس کے نفس کی اور اس کی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس چیز کو آج ہم نے سمجھا ہے، انشاءاللہ یہیں پر جو ہے نا ہم اس کو اگلی نشست میں کنٹینیو کریں گے باذن اللہ تعالیٰ، اور میں آپ سے دوبارہ اس بات کی درخواست کروں گا کہ اس کا اگر کتاب جو ہے وہ آپ قرآن اردو سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، میں دوبارہ اس کا آپ کو ٹائٹل دکھا دیتا ہوں، تزکیہ نفس کا حصہ اول ہے اور مولانا امین احسن اصلاحی کی ہے، قرآناردو.com پہ پڑھی ہوئی ہے، آپ وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، پہلا حصہ، دوسرا حصہ شاید پڑھنے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوگی کیونکہ اردو پڑھ کے اس میں جو ہے کافی پرانی اردو میں اور جو اس زمانے کی جو ادبی اردو تھی تھوڑی ثقیل ہوتی ہے، وہ اس کو پڑھ کے فوراً سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی سی کوشش کریں گے تو بہت ہی اہم یہ اس کے تزکیہ نفس کے موضوع پر یہ کتاب ہے، تو اس سے تھوڑا بہت جو ہے مطالعہ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو اللہ نے چاہا تو جب ہمارے یہ ڈسکشن سورہ آل عمران کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم کچھ موضوعات پہ اسٹڈی سرکل شروع کریں گے، اور اگر اس پر ہمارا اتفاق ہوا تو تزکیہ نفس پہ بھی کسی وقت انشاءاللہ اسٹڈی سرکل اللہ نے چاہا تو کریں گے۔ آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کریں گے، اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ آج کی میں دعا کے لیے درخواست کروں گا اپنے محترم محمد رفیق بھائی سے کہ آپ دعا کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آمین یا رب العالمین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما آمین یا رب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین۔ یا العالمین، یا اللہ ہمیں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یا اللہ ہمیں اس کی سمجھ بوجھ عطا فرما اور ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا العالمین، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ اس کرونا وبا کی وجہ سے جو لوگ وفات پائے ہیں یا اللہ ان کو شہید کا درجہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ یا باری تعالیٰ جو لوگ اس کرونا وبا کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ یا باری تعالیٰ ہمارے ماں باپ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب یا اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں یا اللہ ان کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جناب۔ تو یہ انشاءاللہ